बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 सितंबर के संजानी जलसे को तकरीबन 96 घंटे गुजर चुके हैं और इन 96 घंटों के पल पल गुजरने के साथ यूँ लगता है कि लड़ाई शदीद से शदीद तर होती जा रही है। एक तो इन 96 घंटों का खुलासा क्या है, दूसरा हुकूमत कहाँ खड़ी है और खान साहब कहाँ खड़े हैं। देखिए मुग़ल साहब, एक तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत इर्रेलिवेंट है। अच्छा, अगर हुकूमत आप उसको समझते हैं जो शहबाज शरीफ हैं, जो मरियम नवाज़ हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, जो राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, जहाँ तक लड़ाई की बात है, हुकूमत जो है वो शामिल बाजा ज़रूर है। हुकूमत का बेसिकली इस लड़ाई में जो किरदार है ना, वो इस तरह जैसे इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स सुना है ना, वो अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो अपेंडिक्स सूज गया तो अपेंडिक्स निकलवा दिया। निकलवाने से पहले भी बंदा चल फिर रहा था और निकलवाने के बाद भी बंदा चल फिर रहा है। सही। पित्ता जिस तरीके से होता है कि जिगर भी वो काम कर सकता है जो पित्ता करता है, तो अगर वो उसमें पथरी हो गई है तो उसको आप निकलवा दें। तो हुकूमत को तो आप एक तरफ कर देना। बल्कि मुझे याद आया, मैं अपने जर्नलिस्टिक काम की वजह से बहुत मरतबा जो है वो इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ। तो इंडिया एक मरतबा हम गए, तो वहाँ पर हम विज़िट के लिए गए। एक हैदराबाद के साथ है रामोजी फिल्म सिटी जी। तो फिल्म सिटी जब हम विज़िट करने गए, वहाँ पे हम विटनेस भी करने गए थे, कोई शूटिंग वगैरह चल रही थी। जो अनुष्का शर्मा उसकी कोई मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी कि ये फिल्म सिटी ऐसे ऑपरेट करती है। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो नौकरी पेशा होते हैं। सही। यानी उन्होंने फिल्म शूट करनी है, सेट लगा हुआ है, बाजार का है, कोई हाउसिंग कॉलोनी है, कुछ है, तो वहाँ पर जो लोग चल फिर रहे होते हैं एक्स्ट्रास, हाँ, बैकग्राउंड में, वो तनख्वाह पे होते हैं। सही। उनका कोई किरदार नहीं होता, उन्होंने पीछे बस बैकग्राउंड जो है ना वो बनाना होता है। तो हुकूमत तो बैकग्राउंड बनाने के लिए। असल में ये जो लड़ाई है, इसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं। दो इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है इमरान खान से, और ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लड़ाई है। सही। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये खुल के अब सामने आ गई है ना, और मैं आपको बताऊंगा ये जो 96 घंटे गुजरे हैं, इसकी जो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है वो अब से चंद घंटे पहले हुई है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को समझ लें आप कि इस वक्त दो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं जी। एक जो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आवाम की है उनकी हिमायत इमरान खान के साथ है। और दूसरा जो पाकिस्तान की यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, और वो ताकतवर तरीन शख्सियत है ताकत के एतबार से। और ये लड़ाई आप यूँ समझ लें कि शायद पाकिस्तान के लिए सबसे नुकसानदेह अगर कोई लड़ाई है तो ये लड़ाई। सही। कि एक अवामी लिहाज से मकबूल तरीन शख्स की और ताकत के लिहाज से ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लड़ाई हो रही है। सही। अभी जिस स्टेज पे पहुंची है, ज़रा इसको 96 घंटे को अगर आप अनफोल्ड कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त मामला कहाँ खड़ा है। और बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी बातें जिनकी डिनायल किया जाता रहा, जिनके ऊपर उल्टी सीधी वजाहतें दी जाती रहीं, साबित हो गया कि बहुत सारी चीज़ें उनमें से दुरुस्त थीं। सही। अच्छा, एक तो आपको याद होगा कि जिस वक्त ये संजानी जलसा, जाहिर है कि पहले तरनौल जलसा था, ये संजानी तो जलसा था ही नहीं। सही। जलसा तो होना था 22 अगस्त को, वो होना था तरनौल में। और उस वक्त मैंने, आपको याद होगा कि जब हमने वीडियो की, जैसे ही ये जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से, तो आपको याद होगा कि हमने वीडियो में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेसिकली हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू मोहसिन नकवी और थ्रू वट एवर मीन्स ये दरख्वास्त किया है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, नफरी जो है वो बड़ी कम तादाद में मौजूद है, आज हम आपका फैंटा नहीं लगा सकते, तो बराए मेहरबानी आप किसी और दिन आए। और तहरीक इंसाफ ने वो फैसला करके एक गलती की है बज़ाहिर। वो जलसा तरनौल वाला हो जाता तो उस दिन जो मसरूफियत का एतबार था, हुकूमती मशीनरी और इंतज़ामिया का अटेंशन डाइवर्ट होती, उनका फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ के जलसे पर ना हो पाता। मजहबी जमातें आ रही थी मुबारक सानी केस के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मैच चल रहा था,
تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی. تو جو پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا کہ انہوں نے 22 کا جلسہ ملتوی کر کے 8 ستمبر پہ لے گئے, تو 8 ستمبر کا نتیجہ آپ نے دیکھا. یعنی فیکٹ آف دا میٹر از کہ جلسہ گاہ جانے والے تمام راستے ورچولی کس طریقے سے چوک کیے گئے تھے. راولپنڈی سے جو روٹ دیا گیا تھا, یعنی اگر تو حکومت کا یہ کلیم ہے نا کہ کوئی بالکل صورتحال ایسی ہم نے تو کریٹ نہیں کی, این او سی تھا, یہ سارا معاملہ جس طریقے سے تھا, انہوں نے تو جلسہ گاہ جانے والے راستے بھی بند کیے ہوئے تھے. تیز تلوار رکھی گئی تھی اور لوگ اس پر چل کر گئے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ ترنول سے دوسری طرف 26 نمبر چنگی سے دوسری طرف رہنے والا بندہ جس سے جلسہ گاہ 10 یا 11 کلومیٹر دور ہے, اس کو پریکٹیکلی پورے راولپنڈی سے گزر کر روات جانا تھا, اور بہت اوپر سے وایا کر کے جانا, اور روات سے اس کو چکری آنا تھا, چکری سے اس نے موٹر وے سے اے ڈبلیو ٹی انٹرچینج آنا تھا, اور اے ڈبلیو ٹی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ سوسائٹی میں جا کے پسوال روڈ یا پھر پنڈ نوشہری روڈ بانگا ٹاؤن سے نکل کے اس نے سنجانی بازار سے ہوتے ہوئے یا B17 کے اندر سے ہوتے ہوئے اس نے جلسہ گاہ پہنچنا تھا. اب یہ جو ساری صورتحال تھی اس میں تو انہوں نے ایگزٹ بھی بند کیے ہوئے تھے جی کنٹینرز لگا کے. جنہوں نے راولپنڈی سے ایگزٹ کرنا تھا تو وہاں پہ تو ٹریفک چوک ہوئی تھی, ہم لوگ تو خود پھنسے تھے اس ساری صورتحال میں. پھر ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو اب پتہ چل رہا ہے نا کہ طے تھا کہ اب یہ چیزیں ہونی ہیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے انفولڈ ہوئی. اس کی آفٹر میتھ میں جو آپ نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا, جو گرفتاریاں ہوئی, اس پہ بھی میں ذرا تفصیلی کیونکہ کر چکا ہوں ویڈیو, تو اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو سب سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے عمران خان کا میسج, صحیح, جو علیمہ خان کے ذریعے آیا, اور پھر اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے. دیکھیں میجر پلیئرز کون ہیں, ایک ہے علی امین گنڈا پور, جی وہ میجر پلیئر ہے, ان کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. صحیح, کیونکہ علی امین گنڈا پور از دا چیف ایگزیکٹو, سٹنگ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس. بالکل, وہ ایک صوبے کے سربراہ ہیں اور وہ میٹر کرتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور, عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ تکون ہے. اگرچہ اس کے جو دو سرے ہیں وہ ایک ہی ہے, لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 بڑے پاورفل اس وقت پلیئرز ہیں. جو جیل سے باہر سب سے پاورفل پلیئر ہے, پی ٹی آئی میں بھی اس وقت وہ لوگ میٹر نہیں کر رہے, مثلا عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, شیر افضل مروت, فلاں 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 جتنے بھی لوگ ہیں. اصل میں جو جس کے پاس اختیار یا طاقت ہے آن پیپر بھی, اور پھر صوبے میں پاپولیرٹی اور سپورٹ بیس کے اعتبار سے بھی, وہ علی امین گنڈا پور ہے اور عمران خان ہے, جو جن کے حکم کے اوپر یا جن کے آرڈرز کے اوپر یا جن کے کہنے کے اوپر ان کی پوری پارٹی موو کرتی ہے, اور ادھر سے جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. عمران خان کا جو میسج ہے نا, اس میسج میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. صحیح, عمران خان نے جو میسج کیا, عمران خان میسج فرام اڈیالہ, یہ علیمہ خان نے ٹویٹ کیا ہے. The establishment literally begged me to change the jalsa date from 22nd August to September 8. یعنی عمران خان نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بھیک مانگی مجھ سے کہ میں literally begged me to change the jalsa date, کہ میں 22 اگست سے جلسے کی تاریخ تبدیل کر کے 8 ستمبر کر دوں. انہوں نے کلیم کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے وینیو پر, جلسہ گاہ ترنول میں سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے. انہوں نے ایشورنس دی کہ ہر یعنی کی طرح کی یقین دہانی کروائی کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے, اگر اس کو 8 ستمبر پہ شفٹ کر لیا جائے تو جلسے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. صحیح. اس کے بعد عمران خان نے اپنے 5 شکوے جو ہیں وہ لکھے ہیں. شکوہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا سہولت فراہم کرنی تھی. انہوں نے ہزاروں کنٹینرز ہر داخلی پوائنٹ کے اوپر اسلام آباد آنے والے راستے کے اوپر لگا دی. شکوہ نمبر 2, جلسے سے 1 رات پہلے انہوں نے کانٹریکٹرز کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا. جو لائٹس اور ساؤنڈ کا ایکوپمنٹ تھا اس کو کنفسکیٹ کر لیا. شکوہ نمبر 3, they did not allow safety boundary to be installed to secure the area. کہ جلسہ گاہ جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سیفٹی باؤنڈری لگانے کی اجازت نہیں دی گئی.
peaceful members of the public trying to get to the venue were dispersed with tear gas. کہ جو پرامن لوگ جلسہ گاہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی. پھر پانچواں انہوں نے لکھا ہے کہ شاکنگلی آفٹر دا جلسہ، جیسے ہی جلسہ ختم ہوا، پی ٹی آئی کے جو منتخب اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا. Therefore, there will be no further talks with the establishment or government. کہ اب کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. They have decided us, they have deceived us and not honored their commitment. کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی گڈ فیتھ میں کہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں. جی پولیٹکس میں، سیاست میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دروازے کھلے رکھے، سیاسی حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے تاکہ ملک کی بہتری ہو. لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے الفاظ کا پاس کریں. their word of honor is worthless. rest assured. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اپنا الفاظ لاج نہیں رکھی، اپنی گفتگو ہے، اپنی بات ہے، اپنی کمٹمنٹ ہے، اس کی لاج نہیں رکھی. ساتھ ہی انہوں نے کہا ریسٹ assured we will go ahead with the جلسہ on 22nd. NOC اور نو NOC، کہ NOC ملتا ہے نہیں ملتا. 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. یہ بیسیکلی اب تک کا شاید سب سے سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے جو عمران خان نے دیا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آفیشلی، ان آفیشلی، سنگل سورس، ڈبل سورس، ٹرپل سورس، کراس ویریفیکیشن، مختلف قسم کی کنفرمیشن کے لیولز کے ساتھ اس وقت جو بات ہو رہی ہے شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں، اس کے مطابق اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس گرفتاریوں کے علاوہ جی معاملہ جو ہے وہ کچھ مزید گرفتاریاں کہ 9 مئی کے حوالے سے جس پہ کیسز تھے اور اس کی ضمانت ہوئی بھی ہے، ان کے اوپر کیونکہ مختلف دیگر مقدمات بھی ہیں، تو منڈے آنورڈ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ، خاص طور پہ پنجاب میں ایک بڑا کریک ڈاؤن، اور آپ کو اب ایک شو ڈاؤن ہوتا ہوا اٹک پل یا جس بھی مقام سے پنجاب میں خیبر پختونخوا سے کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سو دیٹس دا بز. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا جو ہے وہ پیدا ہو گیا مزید. لیکن آپ کو فیکٹس کیا پتہ چلتے ہیں اس ٹویٹ سے؟ لیکن وہ ادھر کی دی ادر سائڈ آف سٹوری آپ کو آفیشیلی نہیں پتہ چل رہی. صحیح. اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. حکومت کی جو باتیں چل رہی ہیں نا، حکومت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ویلیو منیب فاروق کی یہ زیادہ خطرناک نہیں، مطلب رانا ثناء اللہ یا ہاں وہ بیک گراؤنڈ میں ہے نا، یا اس والے سین میں وہ ایکسٹراز ہو گئے. ہاں تو جو وہاں سے آپ دیکھیں کچھ میسیجز جو آتے ہیں یا فوراً آتے ہیں، تو وہ کہ اب لڑائی، دیکھیں لڑائی تو ہے، ڈرٹی ہے، گندی ہے، اور irreversible پوائنٹ کے اوپر جا چکی ہے. صحیح. یہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں، اور اس میں جو فریق ہے، فریق میں اب آپ ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں کہ سب کو اسٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے نا. سلوشن کی طرف تو آپ تب جا سکتے ہیں، لیکن اب سلوشن تو فائنڈ نہیں کیا جا رہا. اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بز ان دا ٹاؤن از کہ وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی، ورکرز کے لیول کے اوپر بھی ہوں گی، اور ایک کریک ڈاؤن 22 ستمبر سے پہلے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس وقت ہے وہ گھمبیر منظرنامہ. ظاہر ہے وہاں روتھ لیس وزیر اعلیٰ خود اپنے منہ سے کہتی ہیں. عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلائے نہیں دی صرف، لیکن یہ ٹویٹ کر کے جو اس کی راکھ تھی اس کو فضا میں بکھیر دیا. صحیح. یہ راکھ اڑائی گئی ہے. لیکن آپ کو یہ فیکٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر انگیجمنٹ موجود تھی. صحیح. وہ جو میسج آیا تھا نا کہ کوئی رابطہ نہیں واٹس ایور، وہ والی کہانی تو نہیں ہے. صحیح. رابطہ بھی تھا، سب کچھ تھا. اب وہ کہاں پر کس پوائنٹ پر سبوتاج ہوا، وہ پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا،
دیکھیں یہ تو لکھی پڑی بات ہے نا کہ جو سنجانی جلسے کے دوران علی امین گنڈا پور نے تقریر کی، یہ تو طے ہے کہ انہوں نے تقریر سختی کرنی تھی، لیکن یہ بھی آپ مارجن اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی تقاریر سٹیج سے ہوئیں اس میں شاید ترشی یا تلخی میں 50% کردار 8 ستمبر کو جلسہ گاہ پہنچنے میں درپیش مشکلات کی وجہ سے بھی صحیح ریئیکشنری تھا. ہاں مطلب آپ آ رہے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے جی فلانی جگہ پہ یہ ہو اسے ہم ہیٹ آف دی مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں کہ یہ رستے بند ہو گئے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی شاید جو ہے وہ پھر سامنے مجمع بھی آپ کے سامنے ڈھیر سارا موجود ہو اور آپ جذبات اتنے عرصے بعد ہو شدت میں. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کی طرف سے بھی اب جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، وہاں جو تقاریر ہو رہی ہیں، وہاں جو ریزولوشن آئی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں علی محمد خان کی اچھا یہ جو سپیچز ہیں ظاہر ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ نہیں چلائی جاتی، وہ بند نہیں وہ بند ہو جاتی ہے. پی ٹی وی بھی جو ہے وہ ان کو کاٹ دیتا ہے، کچھ حصے نشر ہو جاتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی والی. ہاں جی. کچھ جو ہے وہ پھر کٹ جاتے ہیں، پی ٹی وی سے سارے لوگ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ سینسر ہو جاتا ہے. تو وہ لڑائی تو بڑے عجیب و غریب موڈ میں، اور اس میں کنکلوژن دینا، اس میں ابھی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا جی فلاں معاملے کے اوپر فلاں فریق درست ہے فلاں فریق غلط ہے. یہاں پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا موقف بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ عمران خان کا ٹھیک ہے، یہاں پر عمران خان کا غلط ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا غلط ہے. یہ تو تب ہوتا ہے جب سچویشن مسلسل تبدیل نہ ہو رہی ہو جی. کنکلوژنز ڈرا کرنا، ججمنٹس پاس کرنا، اس وقت تو آپ رننگ کمنٹری کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ یہ بھی نہیں حتمی طور پر کہہ سکتے. جب 8 ستمبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ فیصلہ کیا کہ 22 اگست کا جلسہ آپ پوسٹ پون کرنے والے ہیں 8 ستمبر کے لیے، تو کیا ان کے ذہنوں میں یہ موجود تھا کہ 8 ستمبر ایسے ہوگا اور ایسے انفولڈ ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں تھا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان کو، اور تحریک انصاف نے جب یہ یا عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا، اگر ان کی ججمنٹ میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا، تو ابھی بیٹھ کے یہاں پر کوئی صحافی یہ کہہ دے کہ جناب نہیں یہ حالات یوں چلے جائیں گے، ایسے چلے جائیں گے، یہ اب بالکل پانی کا بہاؤ ہے، منہ زور پانی ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے اور اپنا رستہ خود بنا رہا ہے. صحیح. اب روزانہ کی بنیاد پہ، ہر گھنٹے کی بنیاد پہ ہونے والے ایونٹس ڈٹرمن کر رہے ہیں اس کا کورس. فی الوقت یہ کورس کچھ اچھا نہیں ہے، تصادم کا ہے، لڑائی کا ہے، اور لڑائی شدید تر ہوتی ہوئی مزید بھی نظر آئے گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.